बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंडर आता है, जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इस सेक्शन के टाइटल को देखते हैं कि ये क्या कहता है। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन यानी अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस की गई है तो उसकी मीनिंग यानी उसका सेंस वंस एक्सप्लेन्ड यानी अगर एक बार कोई चीज़ एक्सप्लेन की गई है तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। क्योंकि ये जो टाइटल है, राइट, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, हमें समझ नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें जो सेक्शन का पूरा टेक्स्ट है ये पढ़ना होगा। तो टेक्स्ट क्या कहता है, टेक्स्ट को हम लेयर्स में डिवाइड करेंगे। टेक्स्ट कहता है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड। एवरी एक्सप्रेशन से मुराद कोई भी वर्ड या कोई भी टर्म है, ठीक है, कोई भी टर्म अगर वो पीपीसी के यानी दिस कोड मीन्स पीपीसी के किसी भी पार्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सेक्शन में अगर वो एक बार एक्सप्लेन हुए हैं, इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो ये जो अल्फाज होंगे ये क्या होंगे, बाकी के कोड में वो जहाँ जहाँ भी आएंगे तो उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, वो सेम दिया जाएगा। ओके, जो सेक्शन नंबर 7 है उसके अगर हम सादे ज़बान में समझें तो ये कहती हैं कि अगर किसी लफ्ज़ की वजाहत यानी एक्सप्लेनेशन कोड के यानी पीपीसी के किसी एक हिस्से में कर दी गई है तो पूरे कोड में जहाँ भी वो लफ्ज़ आएगा उसका मतलब वही होगा जो समझाया गया है। किसने समझाया है, पीपीसी ने। अभी आगे हम उन टर्म्स को, उन एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे जो कि बाद में क्या होंगी, पीपीसी में वो रिपीट हो सकती हैं, राइट। ओके, सो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है ये प्रोवाइड करता है इंटरनल कंसिस्टेंसी को, इंटरनल कंसिस्टेंसी, राइट। और जो सेक्शन नंबर 7 है ये हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स यानी जब लॉ को इंटरप्रेट करना होता है, स्टेट्यूट मीन्स लॉ, जब लॉ को इंटरप्रेट करना होता है तो सेक्शन 7 जो है ये उसमें हेल्प करता है। इसका जो लॉजिकल इफ़ेक्ट है यानी इसके पीछे जो लॉजिक है, किसके पीछे, ये देखिए ये एक प्रिंसिपल है ना। ये कहते हैं कि पीपीसी में अगर एक वर्ड कहीं पे डिफाइन किया गया है तो पूरे कोड में सेम मीनिंग ली जाएगी, ठीक है। ये एक किस्म का आर्गूमेंट हो गया। और इसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन जहन में आता है ना कि अगर कोई कोई बात करता है तो फिर जहन में ये बात आती है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बात क्यों कही जा रही है। तो इसका जो लॉजिकल इफ़ेक्ट है वो ये है कि लॉयर्स को हर सेक्शन अलग से इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही जजेस को। आपको मालूम है कि जो लॉयर्स होते हैं वो वैसी भी क्या होते हैं, बातों में माहिर होते हैं, वो एक लफ्ज़ के 100 मीनिंग्स निकाल लेते हैं। तो अगर ऐसा हो कि पीपीसी में हर कोई अपनी मर्ज़ी के मायने निकालेगा तो फिर क्या होगा कि लॉ में एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है। यानी जो सेक्शन नंबर 7 है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी। ओके, जैसे हमने कहा ना कि सेक्शन 7 जो है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में भी हेल्प करता है। यानी इसका एक बुनियादी जो डेवलपमेंट है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। वो कैसे कि अगर पीपीसी में मिसाल के तौर पे कहीं पे अबिटमेंट है, अबिटमेंट जो कि सेक्शन नंबर 107 एंड 108 में मेंशन है, ठीक है। अबेटमेंट का क्या मतलब होता है, यानी जब कोई किसी ऑफेंस में किसी की हेल्प करता है, ठीक है, तो उसको अबेटर या उस एक्शन को अबेटमेंट कहा जाता है। तो पीपीसी में चूंकि ये सेक्शन नंबर 107 108 में मेंशन है, राइट, तो इसको डिफाइन किया गया है, तो हर जगह इसका जो मतलब है ये वही लिया जाएगा जो इन सेक्शंस में बताया गया है।
چاہے وہ جو کیس ہے وہ مرڈر کا ہو یا پھر وہ تھیفٹ کا ہو یا پھر وہ کسی اور نیچر کا ہو، جہاں پر بھی آپ نے کسی کی ابیٹمنٹ آپ ابیٹر بنے، آپ نے ابیٹمنٹ کر لی، تو ابیٹمنٹ جو ہے اس کی جو میننگ ہے وہ پوری پی پی سی میں چاہے کیس کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے معنی سیم دیے جائیں گے۔ اور ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہر ایک سیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ پورا ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے۔ انٹر کنیکٹڈ سسٹم کیسے ہیں؟ انٹر کنیکٹڈ سسٹم وہ کیسے کہ دیکھیں، جو سی آر پی سی میں جب سی آر پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں، سی آر پی سی میں جب ورڈ آفینس یا پرسن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کورٹ اکثر پی پی سی میں یہ جو لفظ یوز ہوئے نا، پرسن، آفینس، تو ان کو ریفر کرتی ہیں۔ سملرلی کیو ایس او میں یعنی قانونی شہادت آرڈر میں، ٹھیک ہے، جو ایویڈنس لا ہے میں بھی جب وٹنس کا یا پارٹی کا ذکر آتا ہے تو انڈائریکٹلی جو پی پی سی کی جو ڈیفینیشنس ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں، ان سے یہ انڈائریکٹلی ریلیونس لیتا ہے۔ تو یہ سیکشن نمبر 7 ہے، یعنی ایک بہت سمپل سا سیکشن ہے۔ آپ کو صرف ذہن میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بار کسی چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تو وہ تھرو آؤٹ دا لا، تھرو آؤٹ دا پی پی سی یا سی آر پی سی، مطلب اس کے میننگ چینج نہیں ہو سکتے۔ بس ایک بار ڈیفائن ہو گیا ہے تو بس ڈیفائن ہو گیا ہے، اور وہ ہر جگہ پر اس کے کانسٹنٹ میننگ رہیں گے۔ یہ ہے سیکشن نمبر 7۔ اوکے، ابھی ہم پڑھتے ہیں سیکشن نمبر 8۔ اس کا ٹائٹل ہے جینڈر۔ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ دا پروناؤن ہی کیا ہے انگلش میں، اس کو پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز کا کیا مطلب ہے، یعنی ہی سے نکلنے والے وہ تمام الفاظ جیسے ہز ہو گیا، ہم سیلف، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جو ورڈز ہیں ہز سیلف، یہ اگر لا میں کہیں پر بھی آئیں گے، آر یوز آف اینی پرسن ویدر میل اور فیمیل، کہتے ہیں کہ لا میں اگر کہیں پہ پروناؤن ہی یا اس کی جو ڈیریویٹیوز ہیں یہ کسی بھی سیکشن میں یا کسی بھی ایکسپلینیشن، ایلسٹریشن، کسی بھی چیز میں اگر یہ پی پی سی میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا مطلب کیا ہوگا، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دونوں کو انکلوڈ کرتے ہیں، کس کو، میل اینڈ فیمیل بوتھ۔ یعنی ہی کا مطلب کیا ہے، ہی از ایکول ٹو میل پلس فیمیل، یہ لا میں، رائٹ، اوکے۔ تو سیکشن نمبر 8 کیا کہتا ہے، سیکشن نمبر 8 کہتی ہے کہ جہاں بھی پی پی سی میں ہم یا ہز لکھا ہوگا اس کا مطلب صرف مرد نہیں بلکہ عورت بھی ہوگا۔ آپ مثال اگر ہم لے لیں کہ ایک سیکشن ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہو ایور کمٹ تھیفٹ شیل بی پنشڈ اینڈ ہز پراپرٹی میں بی سیزڈ۔ اب یہاں پہ ورڈ کیا آیا ہے، ہز، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو لفظ ہز ہے جو کہ ہی کا ڈیریویٹو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی عورت چوری کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو لائر ہے یہ نیا آرگومنٹ نہیں دے سکتا کہ جناب قانون میں ہز اس کا یعنی مرد کے لیے لکھا ہوا ہے اور میری جو موکلہ ہے وہ تو عورت ہے، لہٰذا اس کی پراپرٹی سیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو سیکشن نمبر 8 ہے یہ اس چیز کی ایکسیپشن ہے۔ تو پھر اس صورت میں یہ بتایا جاتا ہے، یعنی اگر ڈیفینس ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب سیکشن نمبر 8 جو ہے وہ تو جینڈر کو انکلوڈ کرتا ہے، کس میں، بوتھ، ہی کو انکلوڈ کرتا ہے بوتھ میل اینڈ فیمیل میں، اوکے۔ اور اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی ڈرافٹنگ کنوینئنس، یعنی ہی میں دونوں جینڈر کو شامل کرنے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی،
ڈرافٹنگ کنوینئنس. جب وہ بنا رہے تھے ڈرافٹرز تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ بار بار لفظوں کی ریپیٹیشنز نہ ہو، اس پر پھر لا بہت زیادہ وائڈر بن جائے گا. سو یہاں ایک ڈفرینس یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فارم ورسز سبسٹینس. ٹھیک ہے، فارم میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اور سبسٹینس میں دونوں جینڈر آتے ہیں. اس کا جو سبسٹینس ہے وہ کیا ہے؟ دونوں جینڈر اس میں انکلوڈ ہے. یعنی مثال کے طور پر QSO میں جو وٹنس ہے اس کے لیے جینڈر نیوٹرل اپروچ لی جاتی ہے، جو اسی لاجک کا ایکسٹینشن ہے فردر. اوکے، اور اس سیکشن پر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی، خاص طور پر جو جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے، یعنی جو فیمینسٹ کرٹیکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہی ورڈ ہے یہ پیٹریارکل ڈرافٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جو مردوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے. جبکہ کورس جو ہیں وہ جنرلی یہ سٹانس لیتے ہیں کہ یہ صرف کیا ہے، گرامیٹیکل سمپلیفیکیشن ہے اور سبسٹانٹیو ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو ابھی اگر ہم دیکھیں ماڈرن ڈرافٹنگ میں جو یہ ڈیریویٹیوز ہیں نا، یہ ڈیریویٹیوز کی بجائے جینڈر نیوٹرل جو الفاظ ہیں جیسے دا پرسن یا دیئر، یہ استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ قانون میں برابری رہے اور جینڈر ایکویلٹی رہے. ٹھیک ہے، چونکہ PPC جو ہے یہ بہت پرانا لا ہے 1860 کا، تو اس لیے وہاں ڈیریویٹیوز کی وضاحت جو ہے وہ سیکشن 8 میں کر دی گئی تاکہ کوئی لوپ ہول نہ رہے، رائٹ. اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو جو لا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے نیڈس کے ساتھ چینج ہوتا ہے. جو ابھی یہ LGBTQ یہ جو کنسیپٹ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یہ جو سیکشن ہے اس میں مزید چینجز ریکوائر ہوں، رائٹ. تو یہ ہیں سیکشن نمبر 8. اوکے، سو یہ سیکشن نمبر 9 ہے. اس کا ٹائٹل کیا کہتا ہے؟ نمبرز. اس کا ٹیکسٹ کہتا ہے کہ unless the contrary appears from the context، کہ جب تک لا کے یعنی قانون کے کنٹیکسٹ جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے کچھ الٹ ثابت نہ ہو، words importing the singular number include the plural number. اگر کہیں پہ سنگولر نمبر منشن ہے تو اس کا مطلب پلورل ہوگا. اینڈ ورڈز امپورٹنگ دا پلورل نمبرز انکلوڈ دا سنگولر نمبرز. تو اگر کہیں پر پلورل نمبرز ہیں تو اس کا جو میننگ ہے وہ سنگولر بھی لے سکتے ہیں. یعنی یہ جو سیکشن نمبر 9 ہے یہ کہتا ہے کہ سنگولر از ایکول ٹو پلورل اینڈ از ایکول ٹو پلورل اینڈ پلورل از ایکول ٹو سنگولر، رائٹ. تو یہ سیکشن نمبر 9 کہتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کہیں پہ لا میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ whoever causes hurt to a person، hurt to a person اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی شخص کو یعنی چوٹ پہنچائے، تو اگر کوئی مجرم ہے وہ عدالت میں یہ کہے کہ جناب قانون میں تو لفظ پرسن یعنی ایک شخص لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اے جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آ تو اس کا مراد کیا ہے؟ 1 ہے، رائٹ. تو اگر وہ یہ آرگومنٹ دے جبکہ میں نے تو 3 لوگوں کو مارا ہے تو لہٰذا مجھ پر یہ سیکشن نہیں لگتا. تو سیکشن 9 جو ہے وہ اس آرگومنٹ کو کیا کرتا ہے؟ یعنی رد کرتا ہے. جو سیکشن 9 کے تحت جو پرسن کا ذکر آیا ہے، اس میں جو مطلب جو پرسن ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہیں، لہٰذا ایک شخص کو مارا ہو یا 10 کو سزا وہی لگے گی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر قانون میں کہیں پر اونرز یعنی جو مالکان ہیں وہ لکھا ہوا ہو تو اس کا اطلاق کسی ایک شخص پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مالک پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سیکشن کا جو روٹ ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے جنرل کلازز ایکٹ 1897. یہ ایک بہت اسمال سا چند صفحوں کا ایکٹ ہے جس میں ڈیفینیشنز وغیرہ دی گئی ہیں. تو یہ جو سیکشن ہے سیکشن 9 یہ جنرل کلازز ایکٹ کے سیکشن نمبر 13 سے اس کی روٹ آئی ہے، ٹھیک ہے. اور دنیا بھر میں اگر ہم کامن لا کے جو پرنسپلز ہیں ان کو یہ دیکھیں تو
وہ کہتے ہیں کہ قانون کو پڑھتے وقت جو گنتی ہوتی ہے نا، یا گنتی یا جو گرامر ہیں، جیسے ہم نے اوپر والے سیکشن نمبر 8 میں پڑھا ہی، ٹھیک ہے، سیکشن 8 میں جیسے ہم نے ہی، ہیز، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ تو گرامر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ نمبر سے ریلیٹڈ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجرم کو فائدہ نہ ملے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ قانون کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ مختصر ہو، ٹھیک ہے. اگر یہ سیکشن نہ ہوتا، سیکشن نمبر 9، تو ڈرافٹ کرنے والے کو ہر سے سینٹینس میں، یعنی جہاں جہاں پر نمبر کی لکھنا ضروری ہوتا، تو وہ یہ لکھتے کہ ہو ایور کازز ہر ٹو اے پرسن اور پرسنس، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا، یعنی سنگولر اور پلورل دونوں کو ایک ہی جگہ پہ، وہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت آتی وہ اس کو ریپیٹ کرتے جاتے، تو اس سے جو لا ہے وہ کیا ہوتا، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جاتا. تو یہ ہے سیکشن نمبر 9 سمپل قسم کا. اوکے، نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 10. اس کا ٹائٹل ہے مین وومن. ٹیکسٹ کیا کہتا ہے؟ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ دا ورڈ مین ڈینوٹس a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age. اس سیکشن میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ فریز ہیں آف اینی ایج. آف اینی ایج، چاہے وہ میل ہو یا چاہے وہ فیمیل ہو، وہ کسی بھی عمر کے ہوں. تو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو مین ہے، یعنی پی پی سی میں جو مین مرد سے مراد کوئی بھی میل ہیومن بینگ ہو، چاہے اس کی جو ایج ہے وہ کتنی بھی کیوں نہ ہو. اینڈ سملرلی وومن سے مراد تمام فیمیل ہیومن بینگ لی جائیں گی، تمام عورتیں، چاہے وہ کسی بھی ایج کی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے جو ہے، جو اگر ہم لاجک دیکھیں، جو سینس ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ عام زندگی میں ہم 5 سال کے بچے کو بوائے کہتے ہیں، رائٹ. اور اگر کوئی بندہ 25 ایئر کا ہو تو اس کو ہم مین کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن پی پی سی میں کوئی بوائے یا گرل کا مطلب کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جب تک کسی خاص سیکشن میں اگر عمر نہ لکھی گئی ہو تو مین جو ہیں وہ کسی بھی ایج کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، اور سملرلی وومن بھی. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو 1860 سے لے کر ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے لارڈ میکائلے اور ان کی جو ٹیم تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عمر کی وجہ سے وہ ایج کا بہانہ بنا کر وہ بچ نہ سکیں. اگر ہم اپنی کورس میں دیکھیں کہ یہ والا جو سیکشن ہے، سیکشن 10، یہ کن کیسز میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے، تو اس کا جو استعمال ہے یہ جو زنا اینڈ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں نا، سیکشن 375 اینڈ 376، ٹھیک ہے، تو ان میں زیادہ یوز ہوتا ہے. یعنی اگر کسی بچی، مثلا 2 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، آپ ریممبر کریں جو قصور انسیڈنٹ آپ یاد کریں، وہ زینب کا انسیڈنٹ، یا اس طرح وہاں پر اور بہت ساری جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کے ساتھ ریپ ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو زینب بل بھی پاس ہوا نا، تو کہتے ہیں کہ اگر 2 سال کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے نا، تو یہ لائر یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتا کہ پی پی سی میں تو لفظ وومن لکھا ہے اور یہ تو صرف 2 سال کی بچی ہے. نہیں، جو سیکشن 10 ہے وہ پھر اس صورت میں کیا لگاتا ہے، وہ بار لگاتا ہے، وہ اس کی نظر میں وہ وومن ہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کا یوز ہوتا ہے، جو سیکشنز ہوتے ہیں نا، جیسے موڈیسٹی، ٹھیک ہے، جو یعنی پاک دامنی، جو سیکشن 354 ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی بچی کی بے حرمتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وومن کی ڈیفینیشن میں اپلائی ہوگا. اور یہ سیکشن ہمیں مرڈر کی ڈیفینیشن میں ملتا ہے، مرڈر کے کیسز میں بھی، جو سیکشن نمبر 302 ہے. جب ایف آئی آر کٹتی ہے نا، تو جو جینڈر محسوس کرنے کے لیے سیکشن 10 کی ان ہی ڈیفینیشن کا سہارا لیا جاتا ہے. ایف آئی آر ایسے تو نہیں کرتی نا، ٹھیک ہے، وہ پہلے کیا کرتا ہے، سب ڈیفینیشنز کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کرتی ہیں، رائٹ.
اور یہ جو سیکشن نمبر 10 ہے اس کے اگر ہم ریلیونٹ لاس کو دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پر ریلیونٹ ہے، تو ریلیونٹ لاز میں ہمارے پاس دیکھیں جو حدود آرڈیننس ہوتا ہے نا، حدود آرڈیننس یا جو حدود لاز ہوتے ہیں، لا ہیں، جس میں کچھ اسلامک قوانین ہیں جیسے زنا آرڈیننس، ٹھیک ہے، زنا آرڈیننس میں جو بالغ ہیں یا مطلب جو پیوبرٹی کا کنسپٹ ہے نا وہ دیا گیا ہے، پیوبرٹی کا اس کی شرط ہوتی ہے، لیکن پی پی سی میں ایسی کوئی شرط جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ ہے حدود لا، اور یہ سملرلی ہمیں جو گارڈین اینڈ وارز ایکٹ ہے نا، گارڈین اینڈ وارز ایکٹ، اس میں بھی اس کے ساتھ بھی یہ ریلیونٹ ہے. یہاں پہ یعنی اس ایکٹ میں، گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ میں، بچہ یا بچی جو مائنر ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن مختلف ہے اس ایکٹ میں، رائٹ. لیکن کریمنل لا یعنی پی پی سی میں جو انسانی جان ہے نا اس کو جینڈر سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ ایج سے نہیں پہچانا جاتا، رائٹ. اوکے، اب اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جو نیو ڈیولپمنٹ ہے یا فیوچر پاسبلٹیز ہیں یا ماڈرن ڈیبیٹ ہے جینڈر آئیڈینٹی کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر نہیں معلوم تو میں بتا دیتی ہوں، ٹرانسجینڈر ایکٹ پاکستان میں بنا تھا، ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018 میں، رائٹس ایکٹ 2018 میں بنا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک نیا پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ سیکشن نمبر 10 جو ہے یہ تو صرف میل اور فیمیل کی بات کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ فیوچر پاسبلٹی ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے سیکشن 10 کو امینڈ کیا جائے، یا جو کورس ہیں وہ اس کی جو انٹرپریٹیشنس ہیں وہ اس میں ٹرانسجینڈر پرسنس کو بھی، پرسن جو سیکشن ابھی 11 ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سیکشن 11 وہ سیکشن وہ پرسن کے حوالے سے ہیں، تو ہو سکتا ہے سیکشن 10 یا سیکشن 11 میں ایسی کوئی امینڈمنٹ کی جائے تاکہ ان کے خلاف ہونے والے جو جرائم ہیں ان کی جو سزائیں ہیں نا ان کو بھی واضح کیا جا سکے. اس کی سمری یہ ہے کہ جو سیکشن نمبر 10 ہے یہ کنفرم کرتا ہے کہ قانون کی نظر میں عورت اور مرد بننے کے لیے کسی خاص عمر، مثلاً 18 سال، ٹھیک ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ہر فیمیل وومن ہے اور ہر میل مین ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیکشن نمبر 10 پی پی سی کہتا ہے، رائٹ. تو یہ ہے سیکشن نمبر 10 پی پی سی. اوکے، اب نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 11. اس کا ٹائٹل کیا کہتا ہے؟ پرسن، یعنی یہ پرسن کو ڈیفائن کرتا ہے. دا ورڈ پرسن انکلوڈس، اب انکلوڈ میں کیا کیا آتا ہے؟ کمپنی، ایسوسیشن، باڈی آف پرسنس whether incorporated or not. اوکے، کہتے ہیں یہ سیکشن کہتے ہیں پرسن کی ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ پرسن میں کون شامل ہیں، یعنی نیچرل پرسن بھی شامل ہیں، ہر میل، فیمیل اور بچہ سب پرسنز میں آتے ہیں. اور جو کمپنی ہے، کمپنی کوئی بھی بزنس یونٹ ہو یا ادارہ ہو یا کارپوریشن ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کمپنی شمار ہوتی ہے. اور جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں یعنی لوگوں کا کوئی بھی جو گروپ ہوتا ہے اس کو ایسوسیشن کہتے ہیں. اور باڈی آف پرسنس چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، ایک ہوا ہے نا کہ whether incorporated or not مینس یا تو رجسٹر ہوں بھی یا نہیں بھی ہوں تب بھی وہ کیا ہوں گے؟ وہ پرسن میں شامل ہوں گے. اور اس کی جو روٹ ہے اس سیکشن کی، یہ جو کنسپٹ ہے نا یہ ہمارے پاس رومن لا سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ رومن لا سے. جب بزنس بہت، یعنی جو ٹریڈ ہے نا یہ جب بہت زیادہ بڑھنے لگا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر کوئی کمپنی ہے وہ کسی کو دھوکہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس پر کیس ہونا چاہیے؟ کیونکہ یا مطلب کمپنی پر کیس ہونا چاہیے یا اس کے جو ہزاروں شیئر ہولڈرز ہیں ان پر کیس ہونا چاہیے. تو لا نے یہ حل نکالا کہ کمپنی کو خود ایک پرسن ڈکلیئر کیا جائے. کیا ڈکلیئر کیا جائے؟ کمپنی کو ایک پرسن ڈکلیئر کیا جائے.
جو اپنا جو مقدمہ ہے وہ خود لڑ سکے، ٹھیک ہے، اور جس پر کیس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کمپنی آپ پر بھی مقدمہ کر سکتی ہیں اور آپ بھی کمپنی پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ اور کورٹس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو سیکشن نمبر 489 ایف ہے نا، جو بہت کامن ہے، جس کو جو چیک باؤنس ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر کوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے آپ نے کوئی کام کروایا ہے اور ان کا جو چیک ہے وہ باؤنس ہو گیا ہے، تو آپ ایف آئی آر میں اس کمپنی کو آپ اکیوزڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ سیکشن جو 11 ہے وہ اس کے تحت جو کمپنی ہے وہ ایک پرسن ہے۔ سیکنڈلی جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں، جس کو اردو میں حتیٰ عزت کہتے ہیں، ڈیفیمیشن، ٹھیک ہے، تو ڈیفیمیشن کے کیسز میں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی نیوز پیپر ہے وہ کسی کی یا کوئی نیوز چینل ہے وہ کسی کی عزت اچالتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ان پر بھی کیس کیا جا سکتا ہے۔ اور جو انلیگل کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم باڈی آف پرسنس کی مثال لیں تو اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن ہے، یعنی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ باڈی آف پرسن ہوتی ہے نا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہیں تو آپ ان کو، وہ جو پوری سوسائٹی ہوتی ہے نا، اس کو بحیثیت پرسن آپ ان پہ کیس کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سیکشن ہے اس کا جو اس کی جو ریلیونس ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں سی پی سی میں، یعنی سول پروسیجر کوڈ میں، ٹھیک ہے، اس کا جو آرڈر 29 اینڈ جو 30 ہیں وہ بھی اسی سیکشن 11 کی بنیاد پر ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کارپوریشن یا فرم جو ہوتی ہیں ان پر آپ کیس کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس، ٹھیک ہے، میں شارٹلی لکھ رہی ہوں، یہاں پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بہت براڈ ہے، لیکن پی پی سی کی جو سیکشن 11 ہے نا یہ صرف کرمنل کیسز کے لیے ایک بیس پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس سیکشنز کو لے کے جو ڈسکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا جو اے آئی روبوٹس ہیں یا جو سافٹ ویئرز الگوریتم ہیں، کیا یہ بھی سیکشن 11 کے تحت پرسن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی اے آئی ماڈل کوئی کسی کو مطلب مالی نقصان پہنچائے یا جانی نقصان کسی کو پہنچے، تو کیا اس کو پرسن میں کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فی الحال تو پی پی سی میں ایسا کچھ نہیں ہے، رائٹ، ہو سکتا ہے فیوچر میں جو سیکشن 11 ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے پاسبلی وہ بدل جائے۔ تو جو سیکشن 11 ہے اس کی اگر ہم سمری دیکھیں تو یہ کہتا ہے، سیکشن 11 کا مقصد یہ ہے کہ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، کمپنیز، ایسوسیشن، باڈی آف پرسن، ٹھیک ہے، وہ سب قانون کی گرفت میں رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سیکشن 11 کا مقصد ہے۔ تو یہ سیکشن 11 ہے اور آج ہم نے کئی سیکشنز کو ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔